शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम जवाबी तजुर्बात कर सकें। आज हमने 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम, जैसे कि आपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की ये तारीख़ी ख़िताब और स्पीच देखी, जिसके अल्फाज ये थे कि आज हमने वो हिसाब भी चुकता कर दिया है और हिंदुस्तान के मुकाबले में 5 एटमी धमाके करके ये बता दिया है। और ये जनाब हम बात कर रहे हैं यौम तकबीर के हवाले से। आज से ठीक 27 बरस पहले 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया, पाकिस्तान की माशी हालत भी इतनी कोई मजबूत नहीं थी। पाकिस्तान के सामने काफ़ी ख़तरात जो दरपेश थे, पाकिस्तान को चैलेंजेस भी थे, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज था वो बका का चैलेंज था। लेकिन पाकिस्तान ने फिर साबित किया इन 17 दिनों के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमली तौर पर दुनिया को ये कर दिखाया, ख़ास तौर पे उस वक्त जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ को टेलीफोन करके ये कहते हैं कि हम आपको $5 बिलियन जो हैं, आप हिसाब लगा सकते हैं कि उस वक्त के $5 बिलियन आज के कितने होंगे, वो ऑफ़र करते हैं आप ये एटमी धमाके ना करें, जब उनको ये इत्तलात मिली कि पाकिस्तान इस तरह का कोई एटमी धमाका कर सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान को फिर ख़तरात के हवाले से भी बताया गया कि अगर आप एटमी धमाके करेंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकती हैं, आप IMF का प्रोग्राम मज़ीद नहीं ले सकते, आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस मुतासिर हो सकती हैं, आपके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं हो सकते। लेकिन जो गैरतमंद कौम होती है फिर वो फ़ैसला करती है। जब 11 मई को ये हिंदुस्तान ये धमाके करता है और उसकी ख़बर बाहर आती है, तो उस वक्त के इंफॉर्मेशन के वज़ीर होते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त सेंट्रल एशिया में एक दौरे पर होते हैं। तो उस वक्त वो बताते हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म उनके मुताबिक, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के मुताबिक, जब वज़ीर-ए-आज़म उनसे उनकी राय पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब कड़ाके कर दो। और हमने देखा कि फिर वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ जगह से ऑप्शंस भी आते हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से भी आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी आते हैं, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी करते हैं। लेकिन उस वक्त उनका ये फैसला होता है कि वी आर गोइंग टू डू इट। और हम देखते हैं कि 17 दिनों के अंदर अंदर किस तरह हमारी फ़ौज अपना एक मिशन इसको तकमील के मलाहिर में पहुंचाती है, किस तरह हमारी एयरफोर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है पिंडी से ये सारा साजो सामान, जो एटॉमिक साजो सामान होता है, उसको चागी के दूर उफ्तादा इलाकों तक पहुंचाया जाता है। और किस तरह 27 की रात को पाकिस्तान के पास ये खबर होती है कि हिंदुस्तान और इजराइल कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं, और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद साहब, ये उनको बताया जाता है DGMO की तरफ से रात को लेट 1 बजे के करीब कि आप ये इत्तला जो है वो अमेरिका को दे दें, चाइना को दे दें, और हिंदुस्तान को बाखबर कर दें कि इस तरह का मिस एडवेंचर किया तो हम तो तैयार बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि फिर 28 मई 1998 को 3:15 बजे के करीब जो है वो धमाके होते हैं, और नाराए तकबीर की आवाज़ आती है, जिससे ये यौम तकबीर जो है वो अख़ज़ किया गया है, और अल्लाहु अकबर के नारे फ़िज़ा में गूंजते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान की गलियों में, सड़कों पे, हर जगह के ऊपर कूचा कूचा पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, जुबिलेशन का इजहार करते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशी का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान को आज पाकिस्तान की इस सियासी कुव्वत ने, पाकिस्तान की इस अस्करी कुव्वत ने नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत बन गया है। दुनिया में 7वें नंबर पे पाकिस्तान एटमी ताकत का हामिल मुल्क बन चुका है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो बार बार धमकियां पाकिस्तान को दिया करता था, वो उसके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। पाकिस्तान को जो है वो फतह करने के हवाले से या पाकिस्तान को शिकस्त देने के हवाले से, इस सारे पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, कुछ तारीख में भी जाएंगे, और ख़ास तौर पे ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी, जो जिन्होंने अपनी आंखों से वो सारे उस जगह के मनाजिर देखे और वहाँ से रिपोर्ट भी किया। इस हवाले से यकीनन हम बात भी करेंगे। और स्टूडियोज़ में सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है साले ज़फ़र साहब ने, किसी तारुफ के नहीं, ये वो शख्सियत जो वहाँ पे मौजूद चाही गए, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बड़ी बेबाक आवाज़, अपनी किताबों में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। और बाबर
گورسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. صالح ظفر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت کیسا ماحول تھا، کیسے حالات تھے جس وقت آپ کو یہ انفارمیشن تھی یا پتہ تھا کہ پاکستان بھی کچھ کرنے لگا ہے جب 11 مئی 1998 کو ہندوستان نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا؟ جی. عرض یہ ہے جی کہ آپ نے 17 دن کا ذکر کیا. وہ 17 دن جو تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ڈپریسنگ ڈیز تھے. میں آپ کو بالکل ذمہ داری اور دیانتداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستان میں بڑے پریشان تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ جو ہی یہ انڈین پرائم منسٹر اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر ایل کے اڈوانی کو لے کر گیا ہے اسپاٹ پر جہاں پر انڈیا نے یہ ایکسپلوژنز کیے تھے، تو وہاں اس کے بعد اس کی جرنلسٹ سے گفتگو ہوئی تو اس نے وہاں سے کیا پیغام دیا، وہ پیغام سننے سے تعلق رکھتا ہے. جی. اڈوانی نے یہ کہا کہ میں پاکستان کو متنبع کرتا ہوں کہ وہ ہمیں فوری طور پر وہ تاریخ بتائے کہ وہ کب اپنے اس کشمیر کے علاقے کو ہمارے حوالے کرے گا جو اس کے زیر تصرف ہے. تو یہ ایک بات تھی جو بطور پاکستانی میرے لیے بڑی تکلیف دہ، بڑی اذیت ناک تھی. اس کا باہر طور پاکستان کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا تھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہ کیا جائے. اس کے بعد میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو دھماکے ہوئے اس کے 2 دن کے یا 3 دن کے بعد پاکستان کی آرمی کے سربراہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت. جی. انہیں بتایا گیا کہ ہمارے جو فوجی جوان لائن آف کنٹرول پہ متعین ہیں وہ بڑے ڈیمورلائزڈ ہیں، تو آپ فوری طور پر ان کو وزٹ کریں اور ان کا حوصلہ بڑھائیں. جی. چنانچہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت فوری طور پر ایل او سی پر پہنچے، لائن آف کنٹرول پر پہنچے. وہاں انہوں نے فوجیوں سے خطاب کیا اور یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈین فوجیوں نے یہ کیا کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف لاؤڈ سپیکر لگا کر پاکستان کے بارے میں غلیظ گفتگو کی، غلیظ نعرے لگائے اور اپنے فوجی جو بھی ان کے گیت گانے تھے وہ لگائے اور پاکستان کو دھمکیاں دیں اور پاکستان کے آرمی چیف کو برا بھلا کہا. یہ 11 مئی کے بعد کی 11 مئی کے بعد کی بات ہے جب انڈیا دھماکے کر چکا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیفیت ہے جو 11 مئی کے بعد شروع ہوتی ہے اور 28 مئی کی صبح تک یہ چلتی رہی ہے. اس بیچ میں انڈیا سے کیا سٹیٹمنٹس آتے تھے، انڈیا سے کیا دھمکیاں آتی تھیں، ہمارے ہاں لوگ کس کیفیت میں تھے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے باشعور ناظرین اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہاں پہ منظر ہوگا. چنانچہ جب یہ فیصلہ ہوا، جب یہ بتایا گیا پرائم منسٹر کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے وزٹ پر، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کون سا کیپٹل تھا، وہاں پہ الماتی. یس جی. الماتی میں تھے تو پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ بھئی اس طرح سے انڈیا نے دھماکے کیے ہیں. میں آپ سے یہ انفارمیشن ذمہ داری سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مشورہ کیا گیا، کسی سے مشاورت نہیں کی گئی. پرائم منسٹر نے فوری طور پر آرمی چیف سے فون پر گفتگو کی اور ان سے یہ کہا کہ یہ انڈیا نے کیے ہیں ایکسپلوژنز تو ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں. تو آرمی چیف کا فوری طور پر کہنا یہ تھا کہ آپ پاکستان واپس جب آئیں گے آپ سے مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کو میں انتظامات کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ہدایت نہیں لے رہا، تو یہ ہم نے دھماکے کرنے ہیں. چنانچہ نواز شریف پاکستان واپس تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے مصروف ہو گئے اور وہ تقریباً میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے ان 17 دنوں میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جس میں انہوں نے اپنی نیند پوری کی ہو. وہ پورا وقت متعلقہ لوگوں سے، میں بتا رہا مناسب نہیں ہے کہ کون لوگ تھے، وہ متعلقہ لوگوں سے وہ رپورٹس لیتے تھے کہ اب تیاری کس سٹیج پر پہنچی ہے. مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بوم تھے ان کو یا ڈیوائسز تھیں ان کو وہاں پر بلوچستان کے ان پہاڑوں پہ پہنچانا تھا، ٹرانسپورٹ کرنا تھا. تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ سیٹلائٹ سے پاکستان کے دشمن اور جو دنیا کے جدید ترین جن کے پاس آلات موجود ہیں وہ ممالک اس کو مانیٹر کر رہے تھے. اس کو جل دینا
اس کو ڈسیو کرنا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہماری ڈیوائسز جو ہیں وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، وہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات کی گئی. اس کے لیے خاص طرح کا اسموک پیدا کیا گیا جس کے اندر یہ ساری ٹرانسپورٹیشن مکمل کی گئی. اور جب یہ ہماری ڈیوائسز وہاں چاقی پہنچ گئیں تو میاں صاحب نے کچھ خاص اپنے دوستوں کو کیبنٹ میں اور دوسرے بتایا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ کے اوپر کریں گے. چنانچہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم 2 یا 3 دن کے بعد یہ اس کو ایکسپلوژن کریں گے، تو پاکستان نے پھر ایک نوٹم جاری کیا، ایڈوائس جاری کی کہ کسی ملک کا کوئی طیارہ اس پورے علاقے 50 سے لے کر تقریباً 90 کلومیٹر کے پورے علاقے میں کوئی طیارہ نہیں آئے گا. کوئی آئے گا تو اس کو ہوسٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. مقصد یہ تھا کہ کوئی کارروائی ایسی نہ ہو کہ وہ خدا نہ خاصا کوئی صورتحال ایسی بنے کہ ہمارا ایکسپلوژن جو ہے وہ جو ہمارا پروگرام تھا وہ ڈسٹرب ہو. چنانچہ جب یہ پاکستان نے نوٹم جاری کیا تو اس کے بعد پاکستان کے جتنے، چونکہ یہ نوٹم جو ہوتا ہے یہ اس کو ایشو کرنا ہوتا ہے ان تمام ملکوں کو جن کے طیارے پاکستان کی حدود سے گزرتے ہیں یا پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں. صحیح. تو اس کی اطلاع پھر یقینی طور پر انڈیا کو ہو گئی، اس کی اطلاع یقینی طور پہ جتنے P5 کے ملکوں ان کے کیپٹلز ہو گئی. ان سب نے یہ اندازہ لگایا اور انہوں نے پھر پاکستان سے رجوع کیا اور پوچھا کہ پاکستان ایکسپلوژن کرنے جا رہا ہے. تو اسی کے اگر آپ 2-3 منٹ مجھے دیں تو میں عرض کروں. تو پرائم منسٹر نواز شریف سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ میں تو وہی کام کروں گا جو میری قوم کا فیصلہ ہے. انہوں نے ان سے کہا گیا کہ آپ کی قوم کا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. چنانچہ اسی بیچ میں امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن نے بار بار فون کیا میاں نواز شریف صاحب کو اور ان سے کہا کہ جناب آپ ایکسپلوژن نہ کریں، ہم آپ کے فائنانشیل معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ کی آئندہ بھی مدد کریں گے. اب بھی ایک بات میں اور اس میں میں بھول جاؤں گا وہ بتاتے ہوئے، مجھے یاد ہے ایک امریکن ایمبیسڈر یہاں تھے تو ان سے کہیں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کو ہم نے آپ آفر کر دیا ہے، ہم آپ کو F-16 110 طیارے 110 کی تعداد میں طیارے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ ایکسپلوژن نہ کریں. اگر آپ کے پاس 110 طیارے ہوئے F-16 تو انڈیا کی کیا مجال ہے یا کسی اور ملک کی کیا مجال ہے آپ پر حملہ کر سکے. تو یہی پرپوزل وہ آلریڈی پہنچا چکے تھے ہمارے متعلقہ لوگوں کو، خاص طور پہ پرائم منسٹر کو نواز شریف کو. تو پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا کہ یہ آپ طیارے میں دیں گے تو یہ کتنے عرصہ سپیرٹی رکھیں گے ایئر کی. اور اس ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیر ہے اس کا F-16 سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈیٹرنس ہے. میں سارے صاحب واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے، آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ اور کس طرح کے وہاں پہ لمحات تھے اور کیا جذبات تھے، وہ اس پہ بات کریں گے. میں فاروق صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کو شامل کروں گا. ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ کلمینیٹ ہوا 28 مئی 1998 کے حوالے سے اور یہ 17 دن کیسے گزرے. اب تھوڑا سا ہم پیچھے آ جاتے ہیں 1974 میں، جس وقت یہ سلیپنگ بدھا کے نام سے ہندوستان یہ دھماکے کرتا ہے. اس کے بعد پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے کہ پاکستان بھی اس طرح کا کوئی معاملہ شروع کرے تاکہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی قیادت سے لے کے یعنی بھٹو صاحب سے لے کے اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب، پھر اس کے بعد غلام اسحاق خان صاحب، پھر اس کے بعد بی بی، اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب، ان تمام شخصیات نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں، کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی ایفرٹ ہے، کتنے ہمارے سائنسدانوں کی ایفرٹ ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی ایفرٹ ہے؟ اور اس کو جس بھی سائنسدان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جب انٹرویو آیا تو اس نے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی کوئی رکاوٹ آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی دور میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو پریشرز کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرا اس جرنی کا ذرا ذکر کرتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. شکریہ یاسر. اور کیا حسین اتفاق ہے کہ قوم عید الاضحیٰ کی خوشی بھی منا رہی ہے اور اس کے ساتھ 28 مئی کے یوم تکبیر کی بھی خوشی منا رہی ہے اور عزم کا اظہار کر رہی ہے. آپ نے بڑا غیر معمولی پس منظر پیش کیا اس سارے واقعات کا. مجھے اشفاق خان صاحب کا انٹرویو کرنے کا شرف حاصل ہوا. جی ڈاکٹر اشفاق خان، ڈاکٹر اشفاق احمد خان. تو ہماری ایٹمی توانائی کمیشن کا دفتر کراچی صدر میں ایک کمرے کے دفتر سے شروع ہوا اور اس سطح پر پہنچا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے قدم یہ قوم اٹھاتی چلی گئی، لیکن اس
سارے سفر میں جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ قوم کی ڈٹرمنیشن، عزم، یہاں جمہوری حکومتیں نہیں، یہاں مارشل لا آتے رہے، ایک دوسرے کے بالکل مخالف سیاستدان اقتدار میں آتے رہے، جان کے دشمن. کیا بات. یعنی کیسے جان کے دشمن؟ یعنی ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق، بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف. یہ سارا ہمارا اس سب کے باوجود جو ایک قومی فیصلہ تھا کہ ہم نے ایٹمی توانائی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے کسی رکھنے کے بغیر کام کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک کمرے کے دفتر سے شروع ہوا ہے جو سفر، وہ آپ یعنی ایک عالمی قوت بننے کے مرحلے تک جا پہنچا. تو یہ اس قوم کے عزم کا اظہار ہے. پھر اس عزم کا جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ آپ پر تاریخ کے ہر موقع پر، چاہے وہ سمائلنگ بدھا والا 74 کا دھماکہ ہو یا اس کے بعد یعنی 98 کے انڈیا کے دھماکے ہوں، ان تمام دھماکوں میں دراصل ٹارگٹ پاکستان تھا دو طرح سے. ایک تو یہ کہ جتنا اس کو دبا سکتے ہیں اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر سکتے ہیں تو ختم کر دیا جائے. 71 کا سانحہ ہو چکا تھا اور 71 کے بعد ہی انڈیا نے دھماکہ کیا، اور یہ اس وقت اس مرحلے پر اس دھماکہ کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ پاکستان از نو مور. تو اس سچویشن میں پاکستان کی لیڈرشپ نے اپنے، چاہے وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتی تھی، بائیں بازو سے تعلق رکھتی تھی، اس کا سیاسی نظریہ کچھ تھا، اس کا سیاسی نظریہ نہیں تھا، ہر صورت میں یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان نے ایٹمی توانائی اور ایٹمی قوت حاصل کرنی ہے، اس پر یہ کاربند رہی. یہ عزم کا سفر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ اکثر ہم سنتے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اور یہ ثابت کیا انہوں نے. اور ہم نے گھاس کھا کے ایٹم بم بنایا. چاہے یہ سفر ہو سارے کا سارا، اور وہ سفر کہ آپ تو یعنی ارلی 80s میں دھماکہ اپنا کر چکے تھے نا، کولڈ بلاسٹ تو کر ہی چکے تھے آپ. تو اس کے بعد سے لے کر اس کو سنبھال کے رکھنا، اور سنبھال کے رکھنے کے بعد آپ اس کو بلاسٹ کے مرحلے تک لے جانا. ابھی جیسے سارے ظافر صاحب ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہماری فلم انڈسٹری میں اتنی جان ہوتی تو اس پر ایک فلم بناتی. بڑی زبردست آپ نے کتنی زبردست فلم بنتی. اس پہ قوم کا ڈٹرمنیشن بھی آتا، قوم کی حکمت بھی سامنے مولا جٹ بن سکتی ہے تو کیا یہ نہیں بن سکتی؟ مولا جٹ ناقابل ذکر، چھوڑیں یار، کیا آپ نے بدمزہ کر دیا. تو یہ اس طرح کی فلمیں جو ہوتی ہیں قوم کے عزم کا بھی اظہار ہوتی ہیں، قوم کو طاقت اور توانائی مہیا کرتی ہیں اور نفسیاتی طاقت فراہم کرتی ہیں. کاش کہ کوئی اس پہ سوچے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی فلم شاید اس خطے میں نہ بن پائے. تو آپ نے ان دنوں کا ذکر کیا جب ہم دھماکہ کرنے جا رہے تھے، وہ جو 15-20 دن تھے وہ جیسے سارے ظافر صاحب نے کہا کہ ڈپریشن کے دن تھے، اس کا ایک پہلو ڈپریشن کا بھی تھا، لیکن جوش و جذبے کے بھی دن تھے. مثلا حکومت پاکستان رائے عامہ کی سینس لینا چاہتی تھی، تو اس مختلف قسم کی ڈیبیٹس سوسائٹی میں جاری رہیں. ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ دھماکہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دھماکے کے مخالف تھا، وہ سینس لے رہے تھے. ایک طبقہ تھا کہ ہمیں دھماکہ کرنا چاہیے. مثلا ایک جرنلسٹوں ایڈیٹروں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اسے سارے بزرگ لوگ موجود تھے، تو مجید نظامی صاحب بھی موجود تھے. تو مجید نظامی صاحب کی گفتگو کا موقع آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دھماکہ کر دیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. تو ایک طرف یہ تھا. دوسری طرف یہ تھا، مجیب الرحمان شامی صاحب کا مجھے جملہ یاد آتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ آپ دھماکہ کریں گے بھوکے مر جائیں گے، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ سوکھی روٹی کھا لیں گے، ٹھنڈا پانی پی لیں گے، لیکن دھماکے سے باز نہیں آئیں گے. تو یہ جو جذبہ تھا پاکستان کے ایک عام آدمی سے لے کر اوپر تک موجود تھا. یہی پاکستان کی قوم کی شخصیت اور اس کا مزاج ہے. اور ان واقعات سے پاکستان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں کشمیر حاصل کرنا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب واپس بھی آتا ہوں آپ کی طرف. بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، یقیناً یہ جذبہ ہمیں 65 میں، 98 میں اور پھر 2025 میں بھی اس طرح سے نظر آیا. بریک پہ مجھے جانے کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جو پہلو ہیں اس حوالے سے تاریخی طور پر اسے بھی ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے نے آج ہمیں کیا کچھ دیا ہے. ساتھ رہیے گا.
ہم یہ کر رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں ان لمحات کو اور ان تاریخی لمحات کو جو یقیناً جسے کہتے ہیں کہ تاریخ میں امر ہو گئے، اور آج 27 برس کے بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ اگر ہم نہ کرتے تو آج ہمیں کیا قیمت چکانی پڑ سکتی تھی۔ بابر گورسی صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت یہ لیکن آج کی طرح سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور اس طرح سے ایک نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے آپ کے پاس میکانزم بھی نہیں تھے، لیکن جو جوبلیشن ہم نے دیکھی جب یہ ایٹمی دھماکے پاکستان کرتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے لوگوں میں خوشی کا اظہار، مسرت کا اظہار، اپنی تمام چیلنجز کو، مشکلات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ کرتے ہیں، وہ کس قدر دیدنی تھا؟ یاسر صاحب بہت شکریہ، اور دوسرا آج جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا عید بھی مبارک ہے اور یوم تکبیر بھی مبارک ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک ہے، اس وقت جو میڈیم تھے بہت کم تھے، مطلب آپ دیکھ لیں پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرانک میڈیا تھا، اور وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی تھا، ریڈیو پاکستان تھا، اے پی پی تھا، باقی پرنٹ تو دوسرے تھے اخبارات۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ دھماکہ کر لیا تو میں خود سعودی عربیہ میں موجود تھا، تو میں نے یہ بی بی سی پہ جب یہ سنا، میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ اسپیچ کر رہے تھے، جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے دھماکے کر دیے ہیں، آپ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنا دیدنی تھا، یہ تو پاکستان کے لیے تو تھا ہی تھا۔ ہم نے پی ٹی وی نیوز بھی سنا، ساری چیزیں بھی دیکھی، ان کی فوٹیجز بھی دیکھی، لیکن جو چیزیں میں نے سعودی عربیہ میں دیکھی، سعودی عربیہ کی تاریخ میں اس طرح سے زیادہ جلسے، جلوس اور جو لوگ کاروں پہ شام کو نکلے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے دھماکہ کر لیا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سعودی عربیہ جیسے ملک میں تو پاکستان میں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہوا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم تکبیر منانے کا مقصد کیا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اور صالح ظافر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے ہمارا مضبوط ہو، اور اگر آج ہم نے F-16 لے لیے ہوتے اور تمام چیزیں کر لی ہوتی تو آج ہم اس دنیا کے نقشے پہ موجود نہ ہوتے۔ اگر 28 مئی 1998 اگر نہ ہوتا تو آج آپ کا مقابلہ ایک آپ سے بڑے ملک کے ساتھ، جس کی آبادی بھی زیادہ ہے، ریسورسز بھی زیادہ ہیں، تمام چیزیں، اور جو 71 میں پریکٹیکل کر چکا تھا، پریکٹیکل کر چکا تھا، تو یہ یقیناً جو اس وقت کی قیادت تھی اور خاص کر محمد نواز شریف صاحب کی، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پریشر کے باوجود یہ چیزیں کی۔ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ اس وقت $5 لاکھ کی $5 بلین کی جو ہے آفر کی گئی، تو اس وقت آپ نے دیکھا 1998 میں جو ڈالر تھا، مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، 45 روپیز کا تھا، تو آج آپ دیکھ لیں 300 کا ہے، تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی بھی کریں تو $40 ارب بنتے ہیں آج کے، تو 40 ہمارا 120 ارب کا تو ٹوٹل ہمارا ڈیٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تو $40 ارب بنتے ہیں۔ تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتی ہے، اور خاص کر جب جس طرح آپ نے کہا، ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ جی تمام وزرائے اعظم اور اسی طرح جو ہمارے ڈکٹیٹرشپ بھی آئی، تو انہوں نے اس چیز کو کیوں جاری رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ عوام یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انتہائی گندہ ہمسایہ ہے اور انتہائی غلیظ دشمن ہے، اور اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اور طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ طاقتور جو ہیں وہ آپ نے ڈیفنس کو ہی مضبوط کرنا تھا، اپنے لوگوں کو آپ نے مضبوط کرنا تھا، آپ نے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اپنے ہمسایوں کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے سفارتکاری کو مضبوط کرنا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے، آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس پہ آتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پرابلم سے نکل جاتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے 1998 میں تھوڑا پریشر تو نہیں آیا، یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پرائم منسٹر نے بتائی ہیں، آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی انہوں نے بات کی ہے، ٹی وی پہ بھی آ کے بات کی ہے، لیکن جلسوں میں بھی بات کی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ بتا نہیں پائے، کیونکہ وہ کیا ہوتی ہیں، جس طرح صالح ظافر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی بہت سی باتیں پتہ ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں لیک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد لوگ پھر اس کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں۔ تو آج کی بات یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی قوت ہم نہ ہوتے، 28 مئی 1998 نہ ہوتا، تو آج 10 مئی 2025 بھی نہ ہوتا، آج ہم بالکل نہ کر سکتے۔ آج اسی کی جو ایک مضبوط لیگیسی جو تھی اس کو ہم کیری کر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں جو ہے ہمیں سرایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، آج ہم سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، آج ہم سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، آج ہماری فضائیہ کو جو ہے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے جی کنگز آف دا اسکائی۔ تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے تمام کی تمام یہ لیگیسی تھی جو تمام لیڈرشپ جو ہے لے کر چلی، لیکن خاص کر جو بھی ہے، دیکھیں دھماکہ
محمد نواز شریف نے اور اس وقت کی قیادت نے کیا، لیکن کریڈٹ بھی انہی کو دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی اور ہوتا اس وقت تو وہ اتنا زیادہ پریشر نہ لے سکتا، لیکن محمد نواز شریف نے کہا کہ میں نے یہ پریشر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو کتنی سزائیں بھی ملی. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے تھی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے پیچھے بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن آج ہم چونکہ بات اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو اس لیے ہم آج اچھی باتیں ہی کرنا چاہتے ہیں. عید کا دن بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یوم تکبیر تھا، اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا، اس کے نام کے لیے بھی کمیٹیز بنی، اس کے نام کے لیے لوگوں نے پوچھا کیسے رکھنا چاہیے، پھر ایک مقابلہ ہوا، پھر تمام چیزیں جو تھی جنہوں نے اس کا نام جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ بابر گورسی صاحب کی انہوں نے کہا کہ یوم تکبیر کو پھر وہیں سے اخذ کیا گیا کہ جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو ایک سائنسدان نے اس کو نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اس کے بعد پھر یہ ذہن میں آیا کہ یہ رکھنا چاہیے. صالح ظافر صاحب ذرا سے فرمائیے گا کہ ابھی ہم تھوڑا فاسٹ فارورڈ آتے ہیں اور آج 2026 کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج جو ماحول ہمارے ارد گرد کا بنا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ سونے کے انبار بھی ہیں کئی ممالک کے پاس، اور ایسے جیسے کہتے ہیں شیشے کے گھروندے بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن وہ اس وقت سخت تذبذب کا شکار ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں. اور کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے اس وقت. تو اس وقت کا جو فیصلہ تھا اور آج کا جو دور ہے اس نے کس حد تک ثابت کیا کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے سب سے پہلے آتی ہے، اور سیکیورٹی ہوگی تو پھر ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر آپ ڈیولپمنٹ ہی کریں اور سیکیورٹی نہ کریں تو حالات کس طرح کے ہوں گے؟ جی گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے پڑوس میں بھارت کی جو حکومت ہے وہ بی جے پی کہلاتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے یہ منشور میں شامل ہے، یہ منشور کا حصہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے موجودہ وجود کو ختم کر کے اس کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے، اپنا حصہ بنانا ہے. اور یہ بات میں آن ریکارڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ انڈین لیڈرز یہ کہہ چکے ہیں، جن کے انٹرویوز موجود ہیں، کہ ہم پاکستان کے ساتھ کنفیڈریشن بنانا چاہتے ہیں. کنفیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ملک کو ہی کنوے کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ پاکستان کو معدوم کرنا چاہتے ہیں خاکم بدہن. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ان کا جو سوچ اور ان کا نظریہ ہے وہ اب کوئی چھوئی بات نہیں رہ گئی، وہ مسلمانوں ہی کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ تعمیر کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں اپنے خطے میں. اور آج دیکھیے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کاؤ سلیٹرنگ نہیں ہو سکتی، یعنی گائے جو ہے وہ ذبح نہیں ہو سکتی، جبکہ گائے جو ہے مسلمانوں کے جو عید الاضحیٰ ہے اس کے موقع پر وہ ایک سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں اس کو بھی کاٹا جاتا ہے، لیکن بھارت میں اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ سوچ وہاں پہ ہے اور پاکستان کو اتنا ولنریبل ہوتا کہ پاکستان کے وجود کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، تو یہ سے اچھا موقع کیا تھا جو اوور دا ایئرز پچھلے 28 سال میں کئی موقع پہ ان کو اویلیبل ہوا، لیکن کیا چیز ان کو روکتی رہی؟ پاکستان کا نیوکلیئر پاور ہونا. پاکستان کا نیوکلیئر پاور ہونا پاکستان کے نہ صرف وجود کی ضمانت ہے بلکہ انڈیا کے وجود کی بھی ضمانت ہے، کیونکہ انڈیا اسی زوم میں، اسی غرور میں، اسی تکبر میں پاکستان سے لڑائی کرتا اور پاکستان پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا، پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا، نتیجتاً اس کی بھی تباہی پھیلتی، نیوکلیئر استعمال ہوتا یا نہ ہوتا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے میں، اس پورے خطے کو اگر تحفظ اور استحکام دیا ہے تو یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام نے دیا ہے، انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام نے نہیں دیا. بھارتی جو ایٹم بم ہے، بھارتی جو دھماکے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں چائنا کے پاس بھی ہے، چائنا نے بھی کیے تھے. لہذا اس خطے میں جو ضمانت مہیا کی ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام نے کی ہے. اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایسے ہی نہیں تھا. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب انڈیا نے 5 دھماکے کیے تو پاکستان نے اس کے جواب میں 6 دھماکے کیے. مجھے یہ عزت حاصل ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تو میں ان کے سامنے موجود تھا، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کر کے اپنا حساب ان کے ساتھ برابر کر دیا ہے.
تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ہماری لیڈرشپ کو پہلے دن سے اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پاکستان کا ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی انڈین پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا جو نیوکلیئر بلف تھا وہ کال کیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کا نیوکلیئر بلف جو ہے یہ بلف نہیں ہے, یہ پاکستان کی واقعی ایک طاقت ہے. اور انڈیا خدا نہ خواستہ اس غلطی میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ پاکستان کو اپنے ان ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کو جنبش دینی پڑے تو کچھ نہیں بچے گا ان کے پاس. اور پھر ان کو روکنے کے لیے پوری دنیا موجود ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ نیوکلیئر ہولوکاسٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس خطے میں, اس پورے ریجن میں پوری دنیا کا جو امن ہے, پوری دنیا کا جو توازن ہے وہ سب درہم برہم ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ انڈیا یہ سمجھے کہ اس نے پاکستان کا نیوکلیئر بلف جو ہے وہ کال کر لیا ہے. پاکستان کا نیوکلیئر جو حیثیت ہے, پاکستان کی جو نیوکلیئر قوت ہے وہ زمین کی سب سے بڑی حقیقت ہے. حقیقت ہے, بالکل صحیح. آپ کا پوائنٹ آ گیا. 10 مئی 2025 کو انہوں نے نیوکلیئر تو کیا, اس سے بہت نیچے جسے ایسکلیشن لیڈر پہ جسے کہتے ہیں ابھی بہت شروع ہی ہوا تھا کام. تو ہندوستان کے جس طرح اس کے جو خواب ہیں اس کو چکنا چور کیا, اس کو جس طرح سے بتایا گیا کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے, تو وہ جیسے ڈی جی ISPR نے کہا کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہم نے آپ کو بتایا, اگر آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو ہم آگے بھی آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر فاروق صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح سے انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا, وہاں پہ جس طرح کی ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی حکومت موجود ہے, اس وقت کس حد تک اس دنیا کو خطرہ ہے کہ اس کے ہاتھ یہ نیوکلیئر ایسیٹس جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں, اور اس حوالے سے دنیا مزید خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو حکومت ہے یا جسے کہتے ہیں انتظام و انصرام ہے, ان کی ملٹری بھی اس مائنڈ سیٹ کی ہو گئی ہے, ان کی حکومت بھی اس مائنڈ سیٹ کی ہو گئی ہے. تو کتنا ابھی اس وقت جس ہم بات کر رہے ہیں خطرہ موجود ہے یہ؟ یاسر, ابھی حافظ اپنا ان کی سالے ظافر صاحب کے گفتگو اور گورسی صاحب نے جو تاریخ کو یاد کیا ہے تو اس پہ بہت سارے ایوینیو کھل گئے ہیں, اور آپ کے سوال نے تو مجھے گھسیٹ کے اس کے بیچ لا کھڑا کیا ہے. دیکھیے, بھارت کو چھوڑ دیں کہ جو انڈیا کا دایاں بازو ہے, اس کو آج بی جے پی کہتے ہیں, لیکن دائیں بازو میں کانگریس بھی شامل ہے. اور یہ جو پاکستان, قائد اعظم نے یہ کب کہا تھا کہ آپ ہندوستان کو تقسیم کر دیں؟ ہم نے تو کیبنٹ مشن پلان پہ آمادگی ظاہر کر دی تھی. تو یہ پھر نہرو تھا, یہ پھر آپ کا گاندھی تھا, اور جو نچلے صفحے دوم کی قیادت تھی پٹیل وغیرہ, ان لوگوں نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے, قتل و غارت گری کی, بہار میں خون ریزی ہوئی, ملک پنجاب میں خون ریزی ہوئی. ان سب کے پیچھے ان کی حکمت عملی شامل تھی. کیا تھی وہ؟ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے یہاں 1000 برس تک حکومت کی ہے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو یہ صورتحال تھی. چاہے کانگریس والے ہوں, چاہے بی جے پی والے ہوں, چاہے وہاں کوئی بھی ہو, ایک آدھ کے سوا کوئی ڈھنگ کا آدمی وہاں, مرارجی ڈیسائی کے سوا کوئی معقول آدمی آج تک وہاں قیادت میں نہیں آیا. سبب, اور اس وجہ سے آپ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ایک روگ سٹیٹ ہے, ایک روگ نیشن ہے جس سے عالمی امن کو خطرہ ہے. اور ایسی آپ ایک وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم عالمی دہشت گرد ہیں. مثلا ایک فلم ہے افواہ کے نام سے, ایک نام ایک کا لے رہا ہوں, درجنوں فلمیں بنائی ہیں بالی ووڈ میں, جس میں وہ خون ریزی کرتے ہیں ملک دنیا کے دیگر حصوں میں جا کے, اور وہاں خرابی پیدا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ عالمی دہشت گرد ہیں, یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں, ان سے انسانیت کو خطرہ ہے. تو پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کا فیصلہ کیا تو ایک تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے لازم تھا, لیکن پاکستان کے ذہن میں یہ بات پورے طور پہ موجود تھی کہ یہ اگر ہم یہ طاقت حاصل کرتے ہیں تو یہ طاقت یوں سمجھیے کہ صرف ہمارے وجود کی ضمانت نہیں ہوگی, پوری مسلم دنیا کے وجود کی ضمانت ہوگی. آج آپ دیکھ لیں 10 مئی کے بعد کے معاملات ہوں یا یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ہو, اس کے بعد کون تحفظ کی ضمانت کے طور پہ دنیا کے سامنے آیا ہے؟ سوائے پاکستان کے کوئی اور ہے؟ اور یہ صرف مسلم دنیا کا معاملہ نہیں ہے, اس وقت تو پاکستان پوری دنیا کو امن فراہم کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کا یہ کردار ہے اور یہی اصل کردار ہے.
تو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کی گورسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج مضبوط پاکستان ہے تو وہ پیس میکر ہے، وہ دنیا کو جنگ و جدل سے محفوظ رکھے ہوئے ہے. $3 ٹریلین کا پاکستان نے فائدہ پہنچایا ہے دنیا کی اکانومی کو اس جنگ کو روک کر، اور پاکستان ابھی تک ایفرٹس کر رہا ہے دونوں اطراف میں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکے. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح 28 فروری کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ ممالک جو ہیں وہ اب یہ سوچنا انہیں پڑ رہا ہے کہ ہم نے اکانومی پہ بہت زیادہ زور دیا، بہت زیادہ فوکس کیا، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری یہ اکانومی، ہماری یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز جو اس وقت زمین پر فلک بوس عمارتوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی بھی وقت فنا ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس طرح سے ایک ملٹری پاور نہیں ہے، ایک ہماری وہ سیکیورٹی اس طرح سے گارنٹیڈ نہیں ہے. جبکہ پاکستان نے اس وقت یہ فیصلہ لیا کہ ہم نے پہلے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو فیصلہ ہے آج پاکستانی قوم کو جو سائف ریلیف مل رہا ہے، کس قدر اس میں اس فیصلے کا عمل دخل ہے؟ بالکل یاسر، جو آپ نے بات کی اس میں 100% اس فیصلے کا ہے اثر ہے کہ جو ہم نے 10 مئی 2025 کیا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے. آج آپ دیکھ لیں کہ مختلف جو ہیں ادوار چلتے ہیں. کسی ادوار میں اکانومی کو کہا جاتا ہے کہ جو اکنامیکلی ممالک ہیں وہ اگر سٹرونگ ہوں گے تو فائنینشلی سٹرونگ ہوں گے تو وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے. پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے کہ جی جو ڈیفنس کے طور پہ یا سیکیورٹی وائز جو مضبوط ممالک ہیں وہ جو ہیں وہ دنیا کے حکمرانی کریں گے، وہ اپنا سیلف ڈیفنس کریں گے، اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کریں گے، ہمسایوں کا کریں گے. پھر آیا جی فورن جو جن کے ریلیشنز اچھے ہیں، جن کی فورن پالیسی اچھی ہے، وہ ممالک جو ہیں دنیا میں جو ہیں وہ رول کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو ڈیفنس کے طور پہ یا بارڈر کے طور پہ یا جن کی سیکیورٹی مضبوط ہے وہی ممالک مضبوط ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ایسی جی ڈی پی گروتھ رکھنے والے ممالک ہیں جن کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم ان کے اوپر تک جا بھی نہیں سکتے، کہ جن کی آپ دیکھیں کہ 40,000 پر کیپٹا انکم ہے ڈالرز کے حساب سے پر پرسن، اور ہماری جو ہے 1600 ہے. لیکن آج وہ ممالک غیر محفوظ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں ان کا ڈیفنس مضبوط نہیں ہے، ان کی سیکیورٹی مضبوط نہیں ہے. تو اس لیے جو ہم نے یہ فیصلہ 28 مئی 1998 کو کیا تھا وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوا. اس فیصلے کی وجہ سے ہمیں فائنینشلی اور اکنامیکل بہت سے ایشوز آئے، ہمیں ٹیررزم کے بھی ایشوز آئے، ہمیں آپ نے دیکھا ہے کہ سفارتی طور پر بھی بہت ایشوز آئے. لیکن وہ ہم نے آہستہ 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 ان کو سالو کر لیا، کیونکہ وہ جو ایشوز تھے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائمری ایشوز نہیں تھے، سیکنڈری تھے. ان کو کسی وقت بھی ہم ٹھیک کر سکتے تھے. لیکن جو اس وقت کی ہماری لیڈرشپ تھی، جو ویژنری لیڈرشپ تھی، انہوں نے آج نہیں چاہتا جی صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو ایکسپلوژن سے پہلے بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کو بہت سے خسارے کا سامنا کرنا کا سامنا ہوا پاکستان کو کہ پابندیاں لگائی گئی پاکستان کی. پریسر امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، پریسر امینڈمنٹ. ہمارا یہ جو ہم نے ادائیگی کی ہوئی تھی امریکہ کو F-16 جہازوں کی، اس کی ڈیلیوری روک دی گئی. فرانس نے ہمارا جو ایک نیوکلیر پروگرام تھا پلوٹونیم، وہ اس کا پیمنٹ کے باوجود وہ ہمیں نہیں دیا. ہمارا کراچی کا جو کینپ کا اس کے لیے وہ جو یورینیم وغیرہ فراہم کرتے تھے وہ روک دی گئی. تو یہ بات بے شک وہ جاری رکھے، یہ پاکستان کو مشکلات پہلے سے نیوکلیر پروگرام کے حوالے وہ بھی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے کہ تھی مشکلات. لیکن اگر یہ ہم نہ کرتے تو آج بے شک ہمارے اوپر پابندیاں ہوتی یہ ہوتی، تو آج ہم نیوکلیر ڈیٹرنٹس نہ رکھتے. اور اگر نیوکلیر ڈیٹرنٹس ہمارے پاس نہ ہوتی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، پھر تو وہ ہمیں ہر وقت خطرے کی تلوار جو ہے بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہر وقت ایک خطرے کی تلوار جو ہے وہ منڈلاتی رہتی. آج الحمدللہ پوری پاکستانی قوم اس خوشی اور مسرت کے ساتھ جو ہے وہ عید منا رہی ہے کہ ہم واقعی طور پہ ایک آزاد قوم ہے. کوئی بھی ملک ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسلاف نے، بڑوں نے پاکستان بنایا، اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی انہوں نے پاکستان بچایا، اور اب پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا جا چکا ہے. اور اس دن کی اہمیت کا ہمیں آج اس لیے بھی زیادہ پتہ چل رہا ہے، جو خطے کے حالات ہیں وہ دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اس پروگرام سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ نگہبان.